वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि फाइनल कॉल का दिन भी आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की कॉल पर आज इस्लामाबाद की जानिब मार्च और डी चौक पर एहतजाज करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत और कॉल के मुताबिक पीटीआई की क़यादत ने आज के एहतजाज को फैसला कुन करार दे दिया है। आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सवाबी पहुंचेंगे जो इस्लामाबाद की जानिब चल पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई समेत तमाम मुतालबात की मंजूरी तक डी चौक पर बैठेंगे। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक कितनी ही सड़कें ब्लॉक की जाएं या फिर कंटेनर्स लगाए जाएं, इस्लामाबाद पहुंचकर एहतजाज करेंगे और मुतालबात मनवाएंगे। रास्ते खोलने के लिए सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट मशीनरी साथ लेकर जाएंगे। पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा कि 12 घंटे लगे या 100 घंटे, हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे। हुकूमत सड़कें खोदे या कंटेनर्स लगाए, जहां रास्ता बंद होगा धरना वहीं पर शुरू कर देंगे। जानिब हुकूमत भी पीटीआई के एहतजाज से निमटने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। विफाकी दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगा दिए हैं। लाहौर के तमाम दाखिली रास्ते सील करके, जबकि गुजरांवाला, टेक्सला, जहलम की शाहराहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। मंगला पुल भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। बस अड्डे, होटल्स और हॉस्टल्स भी खाली करवा लिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 से जायद एहलकार तैनात हैं। 17 अजला के डीपीओज अटक और रावलपिंडी में तैनात कर दिए गए। अटक फोर्स को 40,000 शेल भी दिए गए हैं। मरी इंतजामिया ने पीटीआई के कारकुनों के कश्मीर से आने वाले काफिलों को रोकने के लिए लोहर देवल श्रीनगर रोड पर गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसके बायस लोहर टोपा तक कोहाला रोड पर हर किस्म के ट्रैफिक की इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से शहर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। इस दौरान गेस्ट हाउसेज, हॉस्टल्स की चेकिंग भी की गई। जराये के मुताबिक थाना कराची कंपनी की हुदूद से 70 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। थाना कोहसार के इलाके से 60, थाना बाराकाहू से 20 और थाना रमना से 25 पीटीआई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान थाना लोई भीर के इलाके से 35, संगजानी से 45 और थाना तरनौल के इलाके से 42 कारकुनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। पुलिस जराये का कहना है कि गिरफ्तार पीटीआई कारकुन जत्थों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचे थे। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। नासिर रिजवी ने कहा कि इस्लामाबाद में दफा 144 के तहत एहतजाज, रैली या मजमे पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईजी इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद ने खबरदार करते हुए कहा कि शहरी किसी किस्म की हंगामाराई और गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा कि शहर में सिक्योरिटी इंतजामात अवाम की जान माल की हिफाजत के पेश नजर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। इस्लामाबाद के चंद मकामात पर मोबाइल फोन डेटा सर्विस बंद है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की तरफ मोबाइल फोन सर्विस जुजवी तौर पर मुअत्तल है। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन पर डेटा सर्विस मुतासिर है। व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी खदशात के बायस शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो गई है। मुतासिरा इलाकों में शहरियों को मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विसेज की बंदिश का सामना है। जुबान ने गुज़िश्ता रोज बयान में कहा था कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में ही मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया था कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी।
اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستوں کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ جیل جانے والی مرکزی شاہراہوں کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل روڈ پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ جیل جانے والے راستوں پر کنٹینرز بھی کھڑے کر دیے گئے۔ اڈیالہ جیل روڈ بند ہونے سے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کی طرف کسی بھی مظاہرے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ نیکٹا نے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج پر دہشت گردی کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ دہشت گرد تنظیم کے ممبران پاکستان کے بڑے شہروں میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حملے کے غرض سے کئی حملہ آور پہلے ہی پاک افغان سرحد پار کر چکے۔ حملہ آور 19 اور 20 نومبر کی رات مختلف شہروں میں داخل ہوئے۔ نیکٹا نے صوبائی حکومتوں کو فوری سخت اقدامات کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی جانب سے جلسوں جلوسوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج پر بھی حملے کا خطرہ ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ آج بلوائیو میں کھیلا جائے گا۔ عاقب جاوید کے ہیڈ کوچ بننے کے بعد پاکستانی ٹیم کا یہ پہلا اسائنمنٹ ہے۔ زمبابوے سیریز میں پاکستان نے 3 اہم کرکٹرز بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ کو آرام دیا ہے، جبکہ ان کی جگہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے۔ پاکستان نے سیریز میں حارث رؤف اور محمد حسین کے ساتھ شاہنواز دھونی، احمد دانیال اور عامر جمال کو بھی موقع دیا ہے، جبکہ بیٹنگ لائن اپ میں طیب طاہر کو موقع مل سکتا ہے۔ اسپنر ابرار احمد کے ساتھ نوجوان فیصل اکرم بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ بیٹنگ لائن کا بوجھ کپتان محمد رضوان کے ساتھ سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کامران غلام، سلمان علی آغا، عرفان خان نیازی اور حسیب اللہ اٹھائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 62 ون ڈے میچز ہو چکے ہیں، جن میں پاکستان نے 54 اور زمبابوے نے صرف 5 میچز جیتے ہیں، جبکہ 2 میچز بے نتیجہ رہے تھے۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے کہ راولپنڈی میں چکری کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی۔ اس دوران دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ بھی کی۔ تینوں دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے خود کش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائرز، رائفلز، آئی ای ڈی بم، گولیاں، بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ سی ٹی ڈی ٹیموں نے چکری کے قریب ناکہ بندی کر لی۔ فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ دہشت گرد ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے پی ٹی آئی کے احتجاج پر پوری پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ازما بخاری نے کہا، آج فائنل کال ڈے ہے۔ سنا ہے بڑے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی پنجاب میں پی ٹی آئی کے 104 ایم پی اے میں، مگر کہاں ہیں؟ انقلاب لانے والے ابھی تک سو رہے ہیں۔ احتجاج اور مارچ صرف واٹس ایپ گروپ پر نظر آ رہا ہے۔ بشرا بازی لوگوں کو جاگنے کا کہہ رہی ہیں، خود سو رہی ہیں۔ اگر بشرا بی بی نہیں آئیں تو انقلاب راستے میں رہ جائے گا۔ بغاوت کا سرغنہ بھی انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتا۔ علی امین گنڈا پور نے واپس بھی ٹاپو ٹاپ ہی جانا ہوتا ہے۔ عام شہری ہی انقلاب میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے۔ ازما بخاری نے کہا، لاہور میں آج سکون ہے، لوگ چھٹی منا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دہشت گرد پنجاب میں غنڈہ گنڈی کریں گے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ مزید بولی، بشرا بی بی نے اپنے پیغام میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بشرا بی بی نے جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے عوام کو شرمندہ کیا۔ بشرا بی بی کو تمام تر سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ ادھر صدر پی ٹی آئی پشاور عرفان سلیم نے دعویٰ کیا کہ ثوابی جانے والے پرائیویٹ مشینری کو پشاور ٹول پلازا کے قریب ہی پولیس نے روک لیا۔ پولیس کی جانب سے روکے جانے کے بعد اچانک نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا اور ٹائروں پر فائرنگ بھی کی، جس سے مشینری کو ناکارہ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے بتایا کہ کرینوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی اراکین موقع پر پہنچ گئے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے کے بعد سے کرینوں کے ڈرائیورز اور دیگر اسٹاف لاپتہ ہیں۔ اسی معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلح جتھے اور لشکر لے کر آ رہے ہیں تو حکومت بھی اسی طرح ان کا مقابلہ کرے گی۔ یہ لوگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ منصوبہ بندی کے تحت بندے مروانا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی کے بیان سے خارجہ پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بشریٰ بی بی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے بٹورنے سعودی عرب گئی تھی۔ وزیر دفاع نے کہا ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب میں شادی میں تحفے ملیں گے اور پھر بیچیں گے۔ ان کا ماضی دیکھیں، ان کا سی وی چیک کریں اور یہ خود شریعت کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں رہنا ملک کے مفاد میں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ حکومتی جائزے کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج پر کامیابی کا کوئی چانس نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان 3 صوبوں سے انہیں کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی واضح کہہ چکے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا۔ ہماری طرف سے موقف ہے سیاسی مذاکرات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 190 بلین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو سکتی ہے۔ ان کی رہائی میں جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے کہا کہ بانی پی ٹی آئی صرف مس کالیں دے رہے ہیں۔ ان کی باتوں سے فرسٹریشن صاف ظاہر ہوتی ہے۔ لندن میں گفتگو کے دوران گورنر سندھ نے کہا کہ پی ٹی آئی والے گول گول گھوم کر واپس چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی، جذباتی اور آخری اوور کا گیم ہے، اس کے بعد اوور ختم ہو جائے گا۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ بشریٰ بی بی کے بیان کو ان کی اپنی پارٹی نے بھی اون نہیں کیا۔ اگر بانی پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی سے ایسی کوئی بات کی ہے تو حلف توڑا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ فلائنگ آفیسر مریم مختار کی شہادت کو 9 برس بیت چکے ہیں۔ صنف نازک ہونے کے باوجود مریم مختار نے جرأت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ قوم کی قابل فخر بیٹی کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار 18 مئی 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مریم مختار میں ملک و قوم کے لیے کچھ کر دکھانے کی امنگ بچپن سے ہی موجزن تھی۔ ان کے والد کرنل ریٹائرڈ مختار احمد شیخ پاک فوج میں شامل تھے۔ پہلی خاتون فائٹر پائلٹ نے 6 مئی 2011 میں پاکستان ایئر فورس کو جوائن کیا اور 24 دسمبر 2014 کو ایئر فورس سے گریجویشن مکمل کی۔ وہ 132ویں جی ٹی پائلٹ کورس میں شریک تھی۔ انہوں نے پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں فائٹر جیٹ پائلٹ کی تربیت حاصل کی۔ مریم افواج پاکستان کے نظم و ضبط سے بہت متاثر تھیں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے فوج کی وردی بہت متاثر کرتی ہے، اس لیے میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو معمول کے کاموں سے کچھ ہٹ کر ہو۔ صنف نازک ہونے کے باوجود مریم نے وطن عزیز کے لیے وہ کچھ کر دکھایا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ 24 نومبر 1915 کی صبح مریم اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ تربیتی پرواز پر روانہ ہوئی۔ اسی دوران لڑاکا تربیتی ڈبل کاک پیٹ جہاز میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں جہاز سے باہر نکلنا لازم ہو گیا۔ انتہائی مشکل اور قلیل وقت میں اپنی جانوں کا تحفظ، مگر نیچے موجود دوسری انسانی جانوں کا بھی خیال، انہی مشکل حالات کے دوران مریم نے جام شہادت نوش کیا۔ مریم مختار کا شمار لڑاکا طیارے کی ان 5 خواتین پائلٹس میں ہوتا تھا جنہیں محاذ جنگ تک جانے کی اجازت تھی۔ مریم نے دوران ڈیوٹی شہید ہونے والی پاک فضائیہ کی پہلی فائٹر پائلٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حکومت نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ بصالت سے بھی نوازا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قبائلی کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 31 تک جا پہنچی ہے۔ 100 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ لوور کرم کے علاقے بگن اور علیزائی کے درمیان کل شام حالات کشیدہ ہونے کے بعد فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے جو تاحال جاری ہے۔
فریقین ایک دوسرے کو بھاری اور خودکار اسلحے سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہیں۔ رات گئے فریقین نے ایک دوسرے پر لشکر کشی بھی کی، جس کے نتیجے میں دکانوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ بھاری اور خودکار اسلحے کے استعمال کے باعث مختلف مقامات پر خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ متعدد دیہاتوں سے نقل مکانی کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے۔ کودم سانحے سمیت پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے صوبے بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آل ماہی گیر ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کوسٹ گارڈ اور ماہی گیروں کے درمیان ناخوشگوار واقعے پر زور مذمت کی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آل ماہی گیر ایکشن کمیٹی کے چیئرمین کی ہدایت پر ماہی گیروں اور فشری کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک ملاقات کا انعقاد کیا گیا۔ ملاقات میں چیئرمین ابراہیم شاہ نے کہا کہ سمندر میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی پہلے بھی مذمت کی ہے، اب بھی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ہماری محافظ فورس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوسٹ گارڈ کے آفیسرز اور اہلکاروں کے زخمی ہونے پر انتہائی افسوس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور مانے کی ساحل پہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا کوسٹ گارڈ کے ساتھ، تو ہم اس بات کی پھر زور مذمت کرتے، مگر ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے کہ جو بے گناہ لوگوں کو اٹھے جا رہے، اس کی آڑ میں جو لوگوں کے گھروں میں جانا، یہ کوئی لاقانونیت کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ واقعے کو بنیاد بنا کر معصوم بے گناہ ماہی گیروں کو ہراساں کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس بے چینی کی وجہ سے ماہی گیر صنعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم نے ہمیشہ اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے افسران بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور بے گناہ ماہی گیروں کو ہراساں کرنے والی کارروائیوں کو بند کرائیں۔ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں اس کی دسترس میں ہوں، مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ سچے جذبوں، محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کی آج 72ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ تو پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہونے والی پروین شاکر ان خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی مقبولیت کے آسمان کو چھو لیا۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا جس میں ان سے پہلے بھی کئی مشہور شاعر تھے۔ گھر کے ادبی ماحول نے پروین شاکر کو معروف شعراء کے کلام سے روشناس کرایا۔ جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ایم اے کرنے کے بعد پروین درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہی سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور ریڈیو پاکستان کے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتی رہیں۔ پروین شاکر سے پہلے کسی شاعرہ نے نسوانی جذبات کو اتنے خوبصورت اور بے باک انداز میں بیان نہیں کیا۔ نسوانی شاعری پر ان کی چھاپ اب بھی برقرار ہے۔ پروین کی شاعری خوشبو سے شروع ہو کر صد برگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ سے ہوتی ہوئی ادبی افق پر ماہ تمام کی صورت طلوع ہوئی۔ انہیں پہلی کتاب پر ہی آدم جی ایوارڈ ملا۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پروین شاکر کے ساتھ دلچسپ اتفاق یہ ہوا کہ 1982 میں جب وہ سینٹرل سپیریئر سروسز کے امتحان میں بیٹھی تو اردو کے پرچے میں ایک سوال ان کی شاعری سے ہی متعلق تھا۔ پروین شاکر کی شاعری ایک نسل کی نمائندگی کرتی ہے کیونکہ ان کی شاعری کا مرکزی نقطہ عورت ہے۔ پروین شاکر نے زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات کو نہایت خوبصورتی سے لفظوں کے قالب میں ڈھالا۔ بلقیس خانم سے لے کر شہنشاہ غزل مہدی حسن تک پروین شاکر کا کلام بہت سے گلوکاروں نے گایا جو بہت مقبول ہوا۔ پروین شاکر 26 دسمبر 1994 کو ایک روڈ حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن اپنی شاعری کے ذریعے آج بھی مداح